अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। आज हम गुफ्तगू करेंगे 11वीं सदी हिजरी के अहम वाक़यात के बारे में, अहम उलमा के बारे में और इस्लाही तहरीकों के बारे में, और उस दौर की सियासत और उस दौर के फितनों के बारे में। देखिए, ये है 11वीं सदी हिजरी, और जैसा कि हमने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि इसके आगाज़ ही में 1008 हिजरी में अंदलुस से मुसलमानों का इखराज होता है। तो 92 हिजरी में तारिक बिन ज़ियाद और मूसा बिन नुसैर जैसे जनरलों की क़ियादत में मुसलमानों ने स्पेन फ़तह किया था 92 हिजरी में, 92 हिजरी में। और पूरे तकरीबन 1000 साल यानी 996, 4 कम 1000 साल के बाद 1008 हिजरी में मुसलमानों का वहाँ से इखराज होता है और बहुत सारे लोग मार दिए जाते हैं, और फिर ये लोग वहाँ से तुनिस और मोरक्को की तरफ हिजरत करते हैं, अल्जीरिया की तरफ हिजरत करते हैं, मगरिब की तरफ। तो ये एक बहुत ही मुसलमानों के लिए ज़वाल का आगाज़ है, 11वीं सदी का आगाज़। अच्छा, दूसरी तरफ देखिए कि 1008 हिजरी ही में अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी कायम करते हैं, और उसके बाद फिर 1016 से हिंदुस्तान में समंदरी रास्ते से अंग्रेज़ों की आमद का आगाज़ होता है। अब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी एक तिजारती कंपनी है, बिज़नेस के लिए कायम की गई है, और इसका मकसद ये है कि हिंदुस्तान से ख़ाम माल लिया जाए और कोयला और वग़ैरह, ताकि वहाँ उनकी सनतें, उनकी मशीन्स चल सकें। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर ये पूरे हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लेते हैं। अच्छा, ज़रा हिंदुस्तान के हिंदुओं को भी ज़रा समझने की यहाँ कोशिश कीजिए कि 5-10 हज़ार मुसलमान घोड़ों पर अफ़गानिस्तान से आते थे। वो शहाबुद्दीन गौरी हो या महमूद गज़नवी हो या फिर नादिर शाह हो या अहमद शाह अब्दाली हों, और हिंदुस्तान यानी पूरा उनसे कांपता था। मुसलमानों की ऐसी हैबत थी। तो दुनिया में फुतूहात अदद की बुनियाद पर नहीं होती, ये बात ज़रा समझ लीजिए। दुनिया में फुतूहात तादाद की बुनियाद पर नहीं होती, बल्कि क्वालिटी, अज़्म, हौसला और ईमान की बुनियाद पर होती हैं। कुरान मजीद भी इस नुक्ते की वजाहत करता है और कहता है, कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। तारीख़ में ऐसा कई बार हुआ है कम मिन फ़िअतिन, कि छोटी जमातों ने वो बड़ी जमातों पर गलबा पाया। ऐसा एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ है। तो और कुरान मजीद वहाँ सूरह अनफ़ाल में मज़ीद वजाहत करता है कि अगर तुम्हारे दरमियान 10 साबित कदम हों तो वो 20 पर गालिब आएंगे, 100 साबित कदम होंगे तो यगलिबू मिअतैन, 100 साबित कदम साबिर और पक्के डटे हुए लोग हों, वो 200 पर गालिब आ सकते हैं। कुरान मजीद ने ये सारी बातें हमें तफसील के साथ बताई। तो हिंदू असल में एक ऐसी कौम है जो बहुत ही डरपोक कौम है, और यही वजह है कि पहले इन पर मुसलमानों ने हुकूमत की और उसके बाद फिर अंग्रेज़ों ने इन पर हुकूमत की, और अब जाकर ये आज़ाद हुए हैं। लेकिन इन्होंने मगरिब की फ़िक्र को पूरी तरह अपना लिया है। वही मगरिबी मौसीकी है, वही मगरिबी डांस है, वही मगरिबी उरियानी है, वही ख़ानदान का निज़ाम टूट रहा है इनके नज़दीक। अब हिंदुस्तान बड़ी तेज़ी के साथ मगरिब की तरफ देख रहा है, यानी फ़िक्री तौर पर, जहनी तौर पर होमोसेक्सुअलिटी आम हो रही है, मादा परस्ती वहाँ बहुत आम है, सूद का कारोबार बहुत है, दुनियादारी बहुत बढ़ती जा रही है। तो ज़रा चीज़ों को जहन में रख लीजिए, उनके यहाँ कोई आला नस्बुल ऐन नहीं है। देखिए, इस्लाम का एक नस्बुल ऐन है, बहुत बड़ा नस्बुल ऐन है, उखरिजत लिन्नास। तो मगरिब के यहाँ इस तरह का कोई नस्बुल ऐन नहीं है, और ये 11वीं सदी हिजरी है और 17वीं सदी ईसवी है। अच्छा, अब यहाँ आप देख रहे हैं
اکبر کا دور ختم ہوتا ہے تو جہانگیر حکمران ہوتا ہے۔ اکبر کے بعد 1013 ہجری سے 1037 ہجری تک تقریباً یہ 25 سال حکومت کرتا ہے۔ اس کے بعد شاہجہاں کا دور شروع ہوتا ہے 30 سال تک، یعنی 11ویں صدی میں جہانگیر کی حکومت ہے اور اس کے بعد شاہجہاں کی حکومت ہے، اور اس کے بعد 1067 میں اورنگزیب کا دور شروع ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بھی عجیب حکمتیں ہوتی ہیں اور مصلحتیں ہوتی ہیں کہ وہی اکبر جو دین کو ڈھانے والا تھا، دین کو نقصان پہنچانے والا تھا، اسی کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ اورنگزیب اور عالمگیر جیسے آدمی کو پیدا کرتا ہے، اور یہ 11ویں صدی میں آپ دیکھتے ہیں کہ 1067 ہجری میں ان کی حکومت شروع ہوتی ہے۔ یہ بھی تقریباً 50 سال حکومت کرتے ہیں، 1118 ہجری تک طویل دور ہے اورنگزیب کا۔ اچھا، اس اثنا میں ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑی شخصیت پیدا ہوتی ہے، اور وہ شخصیت ہے مجدد الف ثانی کی۔ 972 ہجری میں پیدا ہوئے، 1034 میں انتقال کیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ پیدا تو ہوئے ہیں اکبر کے دور میں، لیکن انہوں نے جہانگیر کا دور بھی دیکھا اور انہوں نے شاہجہاں کا دور بھی دیکھا۔ یہ دو ان کے دور ہیں۔ مجدد الف ثانی کے بارے میں ہم گفتگو بعد میں کریں گے، لیکن اب ذرا مغرب کی طرف ہم دیکھیں کہ مغرب میں کیا ہو رہا ہے، ذرا اس کو ہم دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ 10ویں صدی ہجری میں اسپینش امریکہ کی ریاست فلوریڈا پہنچ گئے تھے، اور پھر میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ انگریز امریکہ کی ریاست ورجینیا تک پہنچ گئے۔ اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ انگریز امریکہ کو اپنی کالونی بنا لیتے ہیں، اور خصوصاً جو مشرقی ریاستیں ہیں نیو یارک وغیرہ کی، اس پر وہ ان کا تسلط ہوتا ہے، اور بعد میں پھر کرتے ہیں کہ وہ اسپینش کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ الگ جنگ ہے ان کی۔ اب ذرا دیکھیے، 1016 ہجری میں انگریز ریاست ورجینیا کو فتح کرتے ہیں، اور 1046 ہجری میں ہاورڈ یونیورسٹی کا قیام عمل میں آتا ہے۔ ہاورڈ ایک پروٹسٹنٹ پادری تھا۔ دیکھیے، جو بات ہم یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ علم کی بنیاد پر دنیا میں طاقت حاصل کی جاتی ہے، یعنی امریکہ آج دنیا کی سب سے بڑی قوت ہے۔ آج ہم 2025 عیسوی میں ہیں، تو اس کی اصل بنیاد جو ہے وہ یونیورسٹیز ہیں، اور بالخصوص امریکہ میں میساچیوسیٹس اور یہ جو مین اور روڈ آئلینڈ، یہ جو مشرقی ریاستیں ہیں یہاں پر، تو یہاں دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز قائم ہوئی، اور امریکہ کے عروج کے پیچھے ان یونیورسٹیز کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ تو علم کی بنیاد پر انہوں نے ترقی کی۔ ان کا علم سن لیجئے، وہ ہمہ جہتی تھا، یعنی یہ پادری تھے یہ لوگ، ان کا علم بائبل پر بھی تھا، ان کا علم مذاہب کے بارے میں بھی تھا، اسلام کے بارے میں بھی تھا، مسلمانوں کے بارے میں بھی تھا۔ یہ دنیا پر حکومت کرنا چاہتے، تو ظاہر ہے کہ ان کو دنیا کی ساری قوموں کے بارے میں جاننا تھا، ہندوؤں کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، عربوں کے بارے میں جاننا تھا، حکومت کرنی تھی۔ اور ان کا علم سائنس کے میدان میں بھی تھا، فزکس میں، کیمسٹری میں، طب کے میدان میں، اور بالخصوص ابھی ہوائی جہاز ایجاد نہیں ہوا تھا، سمندری جہازوں کی ٹیکنیک، اب جہاز اعلیٰ سے اعلیٰ بنائے جائیں۔ تو اچھا دیکھیے، اسی زمانے میں یورپ کے اندر ایک بہت بڑا فلسفی پیدا ہوا، اسپینوزا، یہودی فلسفی تھا۔ دو بڑے نام ملتے ہیں آپ کو 11ویں صدی ہجری میں، ایک تو ڈیکارٹ ہے، اور یہ عقل پرست تھا، یعنی معتزلی تھا، مادہ پرست معتزلی سمجھ لیے، عقل ہی کو خدا تسلیم کرنا، عقل کی ہر بات کو آنکھ بند کے تسلیم کر لینا، تو ڈیکارٹ۔ اور دوسرا آدمی ہے جو یہودی خاندان سے تھا، پورچوگیز کے، وہاں سے یہ ہالینڈ ہجرت کر کے آیا، اور اس نے بدقسمتی سے ابن عربی وغیرہ کے فلسفے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس نے
وہ پینتھزم اور پیننتھزم کا تصور پیش کیا، یعنی ایوری تھنگ از گاڈ اینڈ ایوری تھنگ از ان گاڈ۔ تو یہ ایک بہت ہی خطرناک تصورات ہیں، اور یہ پھر اس طرح کے تصورات مسلمانوں میں بھی عام ہوتے گئے، اور اس کا مطلب یہی تھا کہ خدا کوئی نہیں ہے، کائنات ہی خدا ہے، کائنات سے الگ خدا کا وجود نہیں ہے۔ دیکھیے یہ بات ہم بار بار سمجھا رہے ہیں، قرآن مجید بالکل واضح طور پر کہتا ہے هو الاول، اللہ تعالیٰ سب سے پہلا ہے، کان اللہ ولم یکن شیء، اللہ موجود تھا جب کسی چیز کا وجود نہیں تھا۔ اچھا، اس کے بعد اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، آسمان کا بنانے والا ہے، یعنی آسمان اور زمین خود خدا نہیں ہے، کائنات خود خدا نہیں ہے، کائنات کو بنانے والا اللہ ہے، یعنی خلق الانسان، خلق السماوات والارض، خالق کل شیء۔ تو یہ باتیں قرآن مجید میں بالکل واضح ہیں، اللہ اور چیز ہے، کائنات اور چیز ہے، خالق اور چیز ہے، مخلوق اور چیز ہے۔ اچھا، تو اب دیکھتے ہیں، جیسا کہ میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ اکبر کے دور میں جبری طور پر لوگوں کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ اکبر کے دین کو قبول کریں اور اکبر کی تہذیب کو قبول کریں۔ جس تہذیب کو اکبر پروان چڑھا رہا تھا وہ ہندو تہذیب تھی، وہ دسہرہ تھا، وہ دیوالی تھی۔ اچھا، اب سلام کی رسم ختم کر دی گئی، السلام علیکم۔ اچھے، اس کے اثرات پڑ رہے تھے بڑی تیزی کے ساتھ مغل بیوروکریسی، یعنی فوج کے سرداروں پر اور دربار کے نورتنوں پر اور کمانڈرز کے اوپر، اور ایک قسم کی بے چینی بھی تھی، یعنی مختلف کمانڈرز تھے، جیسے آج کل کور کمانڈرز ہوتے ہیں فوج کے اندر، اسی طرح مغلوں کے ہاں بھی پنجاب کی فوج کسی کے ہاتھ میں تھی، بنگال کی فوج کسی کے ہاتھ میں تھی، اور مالوا کی فوج کسی کے ہاتھ میں تھی، جنوب کی فوج کسی کے ہاتھ میں تھی۔ تو مختلف کمانڈرز ہوا کرتے تھے اور ان کا مرکز سے رابطہ ہوا کرتا تھا، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ راسخ العقیدہ مسلمان تھے۔ اب اکبر کے نئے دین الہی کی وجہ سے مسلمانوں میں کھلبلی تو تھی، لیکن خاموشی بھی اختیار کرتے تھے، اور بعض ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ نئے حالات میں ہندوؤں کی اکثریت کے ماحول میں یہ پالیسی اچھی ہے۔ تو مغل بیوروکریسی پر اس کے بہت بڑے اثرات پیدا ہو رہے۔ اب ایک اور چیز تھی، اس کے دربار میں نورتن تھے، اور وہ ایسے علماء بھی ان کو مل چکے تھے جو اکبر کی ہر چیز کے لیے تعویل کرتے تھے۔ اچھا، اکبر کے دربار میں داخلے کے لیے یہ ضروری تھا کہ اکبر کا سجدہ کیا جائے، اور وہ سجدہ کرتے ہوئے کہتے تھے اللہ اکبر، اور جھکنا اور سجدہ کرنا یہ لازمی قرار دے دیا گیا۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں پر ایسے علماء پیدا ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یہ سجدہ تعظیمی ہے، یہ جائز ہے۔ تعویل کرنے والے پیدا ہو جاتے ہیں ہر دور میں، حکومت کی تائید کرنے والے۔ اچھا، اس کے دربار میں بڑے بڑے قابل لوگ، ابو الفضل فیضی جیسے لوگ موجود تھے، یعنی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی تھی، لیکن حکومت کے سامنے بالکل یہ بے بس بھی تھے، اور یعنی علماء سو ان کو کہنا چاہیے کہ یہ باطل تعویلات پر اتر آئے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ماحول میں شیخ احمد سرہندی کو پیدا کیا۔ تو میں نے کہا نا کہ شیخ احمد سرہندی بہت بڑے عالم دین تھے، 1034 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ 11ویں صدی کی ابتدا کے جو 34 سال ہے، یہی ان کے اہم ترین ایام ہیں۔ اچھا، انہوں نے جب یہ محسوس کیا کہ اب بیوروکریسی پر بڑا اثر پڑ رہا ہے پوری، یعنی جو درباری لوگ ہیں، نواب ہیں، سردار ہیں، جاگیردار ہیں، جن کا بادشاہ سے راست رابطہ ہوتا ہے، فوجی جنرل ہیں، تو انہوں نے کیا یہ حکمت عملی اختیار کی، انہوں نے ان سے رابطہ کرنا شروع کیا اور ان کو خطوط لکھنے شروع کر اور ان کی دینی رہنمائی شروع کر۔ دیکھیے، یہ ایک ٹیکنیک ہے کہ آپ، یعنی جیسے اب آپ کسی اسلامی ملک کو لے لیجئے
اور اسلامی ملک میں بے اعتدالی ہے اور آپ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں دیکھا جائے کہ با اثر لوگ کون ہیں، بڑے بڑے سردار کون ہیں، بڑے بڑے وڈیرے کون ہیں، بڑے بڑے جرنیل کون ہیں، بڑے بڑے ججز کون ہیں، گریڈ 22 کے افسر کون کون ہیں، سیکریٹریز کون ہیں، تو بڑے لوگوں میں کام کیا جائے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بڑے لوگوں کے اثرات چھوٹے لوگوں پر مرتب ہوتے ہیں۔ یعنی ایک بڑا آدمی اگر اسلام کو اچھی طرح سمجھ لیتا ہے تو اس کے ماتحت ہزاروں افراد پھر وہ اسلام کے صحیح ڈھنگ کو اختیار کر لیتے ہیں۔ تو یہ 1034 میں ان کا انتقال ہوا اور 1037 میں جہانگیر کا انتقال ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے مجدد الف ثانی نے اکبر کا زمانہ بھی دیکھا اور جہانگیر کا پورا زمانہ دیکھا جب یہ جوانی کے ایام میں۔ اچھا، اس کے بعد پھر شاہجہاں کا دور آیا اور شاہجہاں کے دور کے بعد پھر اورنگزیب کا دور آیا۔ تو شیخ احمد سرہندی نے جو کارنامہ انجام دیا تو انہوں نے خطوط لکھے، تو یہ خطوط مطبوعہ ہیں مکتوبات امام ربانی کے نام سے، مکتوبات شیخ احمد سرہندی، اور یہ سارے خطوط فارسی زبان میں ہیں جو انہوں نے مختلف لوگوں کو لکھے۔ یہ 200-300 خطوط ہیں یہ۔ تو اب یہ فارسی خطوط کا اردو زبان میں ترجمہ ہو چکا، کیونکہ مغلوں کی حکومت کی جو سرکاری زبان تھی وہ فارسی تھی۔ اچھا، اب ذرا خود مجدد الف ثانی کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان کے کیا خیالات تھے۔ اچھا، یہ بہت بڑے عالم تھے۔ جہانگیر کے ساتھ انہوں نے خط و کتابت شروع کی، رابطہ کیا، تو لوگوں نے یہ اطلاع دی کہ یہ بہت مقبول ہو رہے ہیں، تو جہانگیر نے پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ان کو گوالیار کے قلعے میں نظر بند کر، لیکن یہ اپنا کام کرتے رہے اور یعنی لوگ ان کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ اچھا دیکھیے، ان کی مجدد الف ثانی کی پیدائش تو ایک حنفی صوفی گھرانے میں ہوئی تھی، اور ان کے جو والد تھے وہ بھی وحدت الوجود کے قائل تھے، اور شیخ محی الدین ابن عربی سے متاثر شیخ احمد سرہندی کہتے ہیں کہ میں بھی ابتدا میں اسی سے متاثر رہا، اور ان کے والد نقشبندیہ سلسلے سے وابستہ تھے، تو انہوں نے بھی بچپن ہی میں دینی علوم پر مہارت حاصل کر لی اور پھر یہ نقشبندیہ سلسلے میں مرید ہو گئے، اور نقشبندیہ سلسلے میں جو وظائف ہوتے تھے ان کا اہتمام شروع کر دیا۔ یعنی اب یہ جو سلسلوں نے کیا کیا، اپنے اپنے طور پر یہ کہا کہ آپ کو اتنی مرتبہ یہ ذکر کرنا ہے، 500 مرتبہ، 1000 مرتبہ، 200 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے، لا الہ الا اللہ کہنا ہے، فلاں ہے، تو یہ ساری ذکر کی انہوں نے پریکٹس شروع کی۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہتے ہیں لیکن قرآن و حدیث کا مطالعہ بھی کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے، اور لوگ ان سے سوالات کرتے تھے، وہ ان کے جوابات دیتے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ پھر ایک دور مجھ پر ایسا آیا کہ میں پوری طرح وحدت الوجود میں کھو گئے، اور میرے بھی وہی خیالات تھے جو شیخ محی الدین ابن عربی کے تھے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی کی، اور میں نے توبہ کی، رویا، گڑ گڑایا، استغفار کیا، اور میں وہاں سے پھر وحدت الشہود کی منزل میں داخل ہوں۔ اور وحدت الشہود یہ ہے کہ ایک کیفیت ہوتی ہے جب آدمی اپنے آپ کو حقیر اور فقیر کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، اللہ کے مقابلے میں میری کیا حیثیت ہے، اللہ تعالیٰ تو ساری کائنات کا بنانے والا ہے، سورج، چاند، پہاڑوں، سمندروں، زمینوں کا بنانے والا ہے، میں کیا ہوں؟ تو میرا وجود جیسے کہ ہے ہی نہیں، میرا وجود ہے لیکن عدم کی طرح ہے۔ میں کہاں ہوں؟ تو ہر طرف اللہ کی قدرت اور طاقت ہے، اس میں وہ اپنی ذات کی نفی کرتا ہے، یعنی میرا وجود ہوتے ہوئے بھی گویا نہیں ہے۔ اس کی مثال پھر انہوں نے یہ دی کہ جیسے دن نکلتا ہے، سورج ظاہر ہوتا ہے، تو آپ کو تارے نظر نہیں آتے، حالانکہ تارے اپنی جگہ موجود ہوتے ہیں۔ تو
اسی طرح جب آدمی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی پر غور کرتا ہے تو اس پر ایک ایسی حالت اور کیفیت طاری ہوتی ہے کہ وہ اپنی نفی کرتا ہے کہ میں تو ہوں ہی نہیں، یعنی مجھے تو سورج ہی سورج نظر آ رہا ہے، تارے نظر نہیں آ رہے، مجھے تو خود اپنے آپ کو میں جو ہے محسوس ہی نہیں کر رہا ہوں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے محی الدین ابن عربی کی چیزوں کا مطالعہ کیا اور اس کے بعد پھر میں اس نتیجے پر پہنچا، آخری منزل میری یہ تھی کہ اصل چیز ہے عبودیت، یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی اور غلامی، اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو جانا، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چلنا اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنا۔ اب اس کے بعد پھر انہوں نے ان کے مختلف خطوط ہیں، اس میں لوگ ان سے پوچھتے تھے، ظاہر ہے کہ زمانے کا جو اس زمانے کا فیشن یہی تھا، لوگ سوال جو کرتے ہیں تو جو معاشرے میں جو بحثیں چل رہی ہوتی ہیں وہی لوگ سوال کرتے ہیں نا۔ جیسے مثال کے طور پر آج جس دور میں ہم زندہ ہیں یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تو مجھ سے بھی لوگ وہی سوال کرتے ہیں جو سوشل میڈیا میں لوگ کرپٹو کرنسی کے بارے میں سوال کرتے ہیں، جو مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں، تو وہی سوالات جو ہے کیا ٹیکس اور زکوٰۃ ایک ہی چیز ہے، تو لونڈیوں کا کیا حکم ہے، جو سوالات معاشرہ اٹھاتا ہے وہی سوالات ہم سے کیے جاتے ہیں۔ تو مجدد الف ثانی سے بھی یہی سوالات کیے جاتے تھے اور وہ لوگوں کو جوابات دیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے شیخ محی الدین ابن عربی پر بڑی سخت تنقید کی، اور شیخ محی الدین ابن عربی کی ایک مشہور کتاب ہے فتوحات مکیہ، انہوں نے کہا کہ ہمیں فتوحات مکیہ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ فتوحات مدنیہ کی ضرورت ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فتوحات کی۔ پھر شیخ محی الدین ابن عربی کی ایک کتاب ہے فصوص الحکم، یعنی حکمت کے نگینے، فصوص الحکم، انہوں نے کہا ہمیں فصوص الحکم کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نصوص کی ضرورت ہے، یعنی قرآن اور سنت کے ٹیکسٹ کی ضرورت ہے۔ پھر انہوں نے وہ بتایا کہ یہ جو کہتے ہیں شیخ محی الدین ابن عربی کہ خارج میں ہمارا اور دنیا کا وجود نہیں ہے، یہ دنیا صرف اللہ تعالیٰ کا ایک خیال ہے، خارج میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے اندر ہی موجود ہے، تو اس کا انہوں نے شد و مت سے رد کیا، تو یہ بھی ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اس کے بعد دین الہی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں خالص قرآن اور حدیث کی طرف، اسلام کی طرف رجوع کرنا ہے۔ تو مجدد الف ثانی کے کارناموں میں پہلا کارنامہ تو دین الہی کا مقابلہ ہے، اور دوسری طرف ہندو تہذیب کا مقابلہ ہے، اور تیسری چیز یہ وحدت ادیان کا رد کیا انہوں نے، یعنی سارے مذہب ایک جیسے، سمجھے، سارے مذہب ایک جیسے ہیں، سب کو ملا کے ایک بناؤ، ایک ملغوبہ بناؤ، تو اس کا انہوں نے رد کیا۔ جیسے کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اسلام کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور دیکھیے جب حضرت ابراہیم کے بارے میں کہا گیا کہ وما کان من المشرکین کان حنیفا مسلما، جب حضرت یعقوب کی موت کا وقت آیا اور وہ مصر میں تھے تو ان کے اطراف 12 بیٹے موجود تھے، حضرت یوسف اور ان کے 11 بھائی موجود تھے۔ حضرت یعقوب نے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے کہا کہ ابراہیم کے خدا، اسماعیل کے خدا، اسحاق کے خدا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اللہ ہی کے مسلم ہیں۔ تو دین تو اسلام ہے، ابراہیم علیہ السلام مسلم تھے، آدم مسلم تھے، نوح مسلم تھے، حضرت یعقوب مسلم تھے، حضرت یوسف مسلم تھے، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ مسلم تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلم تھے۔ تو یہ وحدت ادیان کا تصور ایک باطل تصور ہے، تو اکبر کی وجہ سے یہ تصورات پھیل رہے تھے، تو مجدد الف ثانی نے اس کا بھی رد کیا۔ اچھا، پھر بدعات کے خلاف انہوں نے ایک مہم چلائی اور کہا کہ سنت کو زندہ کیا جائے۔ اور دیکھیے پھر مجدد کے لیے یہ بھی چیز ضروری ہوتی ہے کہ وہ آزمائشوں سے گزرے، چنانچہ آپ دیکھتے ہیں امام ابو حنیفہ، امام شافعی
اور امام احمد بن حنبل اور امام مالک، ان سب نے کوڑے کھائے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ کا جنازہ تو جیل ہی سے اٹھا، امام ابو حنیفہ کی طرح۔ اور شیخ احمد سرہندی کے کارناموں میں سے یہ کارنامہ بھی بہت اہم ہے کہ انہوں نے شیخ محی الدین ابن عربی پر بڑی سخت تنقید کی ہے، اور وحدت الوجود سے وحدت الشہود، اور وحدت الشہود سے پھر انہوں نے عبودیت کی طرف سفر کیا۔ اچھا، ایک اور چیز بڑی واضح ہے کہ شیخ احمد سرہندی نے تشیع کے خلاف بالکل ایک واضح موقف اختیار کیا کہ یہ سنت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اچھا دیکھیے، یہ 11ویں صدی ہجری کے جب ہم واقعات بیان کر رہے ہیں تو اب ذرا کچھ اور اہم باتوں کی طرف اشارہ بہت ضروری ہے۔ شیخ احمد سرہندی کا انتقال تو 1034 میں ہو گیا، اور 1037 میں جہانگیر کا دور شروع ہوتا ہے، اور 1067 میں اورنگزیب عالمگیر کا دور شروع ہوتا ہے۔ اب اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں گفتگو کرنا بہت ضروری ہے۔ ان کا شمار امت کے مصلحین اور صلحاء، صالحین، مصلحین میں ہوتا ہے، اور اب یہ وہ زمانہ ہے جب مجدد الف ثانی کے خلفاء اورنگزیب عالمگیر سے رابطے میں ہیں۔ تو خواجہ محمد معصوم یہ ہیں جانشین مجدد الف ثانی کے، اور ان کا انتقال 1079 میں ہوا ہے، یعنی تقریباً 20 سال انہوں نے اورنگزیب کا دور دیکھا، اور اس کے بعد پھر ان کے جانشین خواجہ سیف الدین ہوئے، اور ان کا انتقال 1096 میں ہوا، اور یہ اورنگزیب کا آخری دور ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجدد الف ثانی کے خلفاء نے پھر مغل سلطنت کو نے رابطے میں رکھا، اور شہزادوں کے ساتھ جہانگیر کے بعد پھر شاہ جہان سے، اور شاہ جہان کے بعد اورنگزیب سے رابطہ قائم کیا، اور یہاں تک کہ اورنگزیب عالمگیر بھی نقشبندیہ سلسلے میں مرید ہو گیا، اور اس نے بھی ذکر و اذکار شروع کر دی۔ اچھا دیکھیے، اب یہاں جو دور ہے ذرا اس کو اور ذرا سمجھ لیجئے کہ شاہ جہان نے تاج محل بنا دیا بیوی کی یاد میں، لیکن اس کی اولاد میں مختلف الخیال افراد موجود تھے۔ دارا شکوہ نے سنسکرت پر عبور حاصل کر لیا، اور اب اس کا ترجمہ فارسی زبان میں کر رہا تھا، اور وہ ہندو مذہب اور ہندو فلسفے سے بہت متاثر ہو گئے۔ اچھا دیکھیے، اس زمانے میں ایک اور آفت نازل ہوئی کہ آذربائیجان کا ایک یہودی تھا، اس کا نام تھا سرمد کاشانی۔ تو یہودی تھا وہ، وہاں سے پھر ہوتے ہوتے سندھ میں آیا، سندھ سے پھر وہ ہندوستان میں آیا، اور مختلف علاقوں میں گھومتا پھرتا رہا۔ اب یہ الٹی سیدھی باتیں، وہی وحدت ادیان کی اور وحدت الوجود کی باتیں وہ کرنے لگا، بد کردار اور آوارہ تھا۔ ایک ہندو لڑکے کی محبت میں گرفتار ہو گئے، اور اس کے ساتھ اس کے تعلقات قائم ہو گئے۔ پھر یہ برہنہ رہتا تھا، بالکل ننگا، الف ننگا، اور اب یہ دیکھیے اس کے پھر اثرات مغل بادشاہوں پر پڑ رہے تھے، لوگ اس کو ولی سمجھ رہے تھے، اور یہ فلسفہ وحدت الوجود یہ پھیلا رہا تھا۔ تو اورنگزیب عالمگیر نے 1067 میں حکومت حاصل کرنے کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ اس نے 2 سال بعد اپنے بھائی دارا شکوہ کو قتل کرا دیا، اور دوسری چیز یہ کہ پھر 4 سال بعد 1071 ہجری میں اس نے ملحد یہودی سرمد کاشانی کو قتل کرا دیا۔ اچھا، یہ کہتا تھا یہ جو تھا یہودی کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن صرف لا الہ الا اللہ کہتا تھا، محمد الرسول اللہ نہیں کہتا تھا، اور لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہوتا تھا اس کے نزدیک کہ ساری کائنات ہی اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ تو اس طرح کی یہ الٹی سیدھی باتیں کرتا تھا۔
اب دیکھیے اورنگزیب عالمگیر نے جہاں حکومت کو طاقت بخشی، اس کو مضبوط کیا، اس کو مستحکم کیا، اور پورے ہندوستان پر یعنی کشمیر سے لے کے نیچے تک اس کی حکومت قائم ہو، لیکن یہ بہت ہی سادہ زندگی گزارتا تھا، خزانے سے ایک پیسہ نہیں لیتا تھا، اور قرآن مجید لکھ کر اور ٹوپیاں سی کر زندگی گزارتا تھا۔ دیکھیے اتنا بڑا حکمران جس کی بنگال سے لے کے پنجاب تک، مشرق سے مغرب تک، اور کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک حکومت ہو، اور اتنی بڑی حکومت کسی اور بادشاہ کو نصیب نہیں ہوئی۔ اتنی بڑی حکومت کا سربراہ وہ خزانے سے ایک پیسہ نہیں لے رہا ہے اور سادہ زندگی گزار رہا ہے درویشی کی، تو ظاہر ہے کہ یہ یعنی حضرت مجدد الف ثانی کی تعلیمات ہی کا فیض تھا کہ دین الہی کا خاتمہ ہوا، اور پھر شاہ جہان کے بعد اورنگزیب عالمگیر آئے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک بہت اچھی طرح حکومت کی، اور انہوں نے پھر جنوب کی طرف سفر کیا اور دولت آباد کا ایک شہر آباد کیا، اور پھر ہندوستان میں ایک شہر ہے اورنگ آباد، نظام کی حکومت میں شامل ہو گیا تھا بعد میں، تو وہاں انہوں نے قیام کیا اور وہاں اس کو پائے تخت بنایا۔ تو یہ 11ویں صدی ہجری کا خلاصہ پھر یہی ہے کہ ابتدائی 34 سال میں آپ دیکھتے ہیں کہ مجدد الف ثانی کا کام ہے، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد شاہ جہاں کا دور آتا ہے جو 167 ہجری تک رہتا ہے، اس کے بعد اورنگزیب عالمگیر کا دور شروع ہوتا ہے۔ اچھا، مجدد الف ثانی کے علاوہ اس دور میں اور بھی بہت سارے علماء پیدا ہوئے، اس میں سب سے بڑا نام تو ہے ملا علی قاری حنفی کا، بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، اور جھوٹی احادیث کو انہوں نے ایک الگ کتاب میں مرتب کیا ہے، ملا علی قاری الحنفی۔ 1014 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ مناوی ہیں، 1031 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ مجدد الف ثانی ہی کے ہم عصر ایک اور محدث دہلی کے اندر موجود ہیں، اور وہ ہیں عبدالحق محدث دہلوی، جنہوں نے بہت کام کیا۔ اچھا، اسی طرح دیکھیے 1062 ہجری میں ملا محمود جون پوری کی وفات ہوئی، اور ان کی کتابیں آج بھی درس نظامے میں موجود ہیں، اور حنفی فقی علاء الدین حصکفی کی وفات 1088 ہجری میں ہوئی ہے، تو یہ بھی 11ویں صدی کے علماء میں سے ہیں۔ لیکن اس میں جو اہم ترین نام آپ کو ملتا ہے وہ حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی ہی کا نام ہے، اور یہ دور اورنگزیب عالمگیر کا ہے، اور 12ویں صدی میں ابتدائی 18 سال بھی اورنگزیب عالمگیر کے ہیں، اور 1118 ہجری میں اورنگزیب کی وفات ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر 12ویں صدی میں زوال شروع ہوتا ہے۔ اس صدی میں جو ایک اور چیز ہوئی جو بعد میں جا کر ہمارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش اور فتنہ بن گئی، وہ یہ کہ انگریز ہندوستان میں آ چکے تھے۔ اورنگزیب ہی کے زمانے میں اورنگزیب تجارت کے لیے آ چکے تھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارہویں صدی ہجری کا مطلب یہ ہے کہ یہ 17ویں اور 18ویں صدی عیسوی ہے۔ دیکھیے سیاسی طور پر وہاں خلافت عثمانی ہے ہندوستان میں۔ 12ویں صدی کے آغاز میں 18 سال تک تو اورنگزیب عالمگیر کی حکومت ہے۔ 1118 ہجری میں اورنگزیب عالمگیر کی وفات ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد سارے کمانڈر باغی ہو جاتے ہیں۔ سکھوں میں ایک آدمی پیدا ہوتا ہے بندہ بہادر، اور وہ دہشت گرد ہے،
اتنا بڑا دہشت گرد ہے کہ حاملہ عورتوں کے پیٹ کو چاک کر کے بچے کو بھی مار ڈالتا تھا اور مسلمانوں کا قتل عام کرتا تھا۔ بندہ بہادر 17واں گرو تھا ان کا، گرو گوبند سنگھ، اس کو قتل کیا گیا۔ اس نے گرو گوبند سنگھ نے کیا کیا، سکھوں کو شریعت دے دی۔ دوسری چیز جو ہو رہی ہے یہاں پر، انگریز کلکتہ اور مغربی ساحل سے بنگال کی طرف آ رہے ہیں، اور یہاں ہوتی یہ ہے کہ 1170 ہجری میں، یہ 12ویں صدی ہجری ہے، اور ہم بات کر رہے ہیں 1757 کی، 1757 عیسوی۔ اب وہاں جنگ پلاسی ہوتی ہے اور اس میں انگریز سراج الدولہ کو شکست دیتے ہیں۔ شاہ عالم جو دہلی کا بادشاہ ہے، وہ 1757 عیسوی میں یعنی 1170 ہجری میں انگریزوں کی اطاعت قبول کر لیتا ہے۔ مغرب میں کیا ہو رہا ہے 12ویں صدی ہجری؟ اگر آپ امریکہ کو جانتے ہیں، مشرقی امریکہ کو، تو یہ کنیکٹیکٹ اور روڈ آئلینڈ اور میساچیوسیٹس، یہ 6 ریاستیں ہیں جن کو نیو انگلینڈ اسٹیٹس کہتے ہیں۔ 1171 میں نیورولوجی میں ایک بہت بڑی تحقیق ہوتی ہے کہ اب انگریزوں کی 2 حیثیتیں ہیں، ایک وہ انگریز ہیں جو برطانیہ میں ہیں، ایک وہ انگریز ہیں جو امریکہ پہنچ گئے ہیں۔ اسٹیم انجن جو ہے وہ ایجاد ہو چکا ہے۔ یونیورسٹیاں تو بڑی قائم ہوتی ہیں، ایک بہت بڑی لائبریری قائم ہوتی ہے، اور فرینکلن پبلک لائبریری۔ اس زمانے میں مسلمانوں کے درمیان یعنی کئی علماء تو پیدا ہوئے، لیکن 3 شخصیات بہت بڑی اہم ہیں۔ دیکھیے، پہلی شخصیت شاہ ولی اللہ صاحب کی ہے، ان کی وفات 1176 ہجری میں ہوئی ہے، یعنی 12ویں صدی میں 1176 ہجری میں ہوئی ہے۔ دوسری شخصیت امیر صنعانی کی ہے، ان کی کوئی 6 سال بعد 1182 میں ہوئی ہے۔ یہ ہم عصر ہیں، کنٹمپرری ہیں یہ۔ اور تیسری شخصیت ہے شیخ محمد بن عبد الوہاب کی، جن کی وفات 1206 میں ہوئی ہے۔